बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। और आज पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो सबसे एक अहम कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में, वो आज अंजाम पाई है। उसमें ग्लोबली और जो उसकी प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, ग्लोबल और रीजनल और इंटरनल जो सिक्योरिटी है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जो कह लें कि फ़ौजी सबसे बड़ा फोरम है, यानी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उस पर गौर व ख़ौज़ किया गया। फ़ैसले जो होते हैं, जो नहीं होते, वो तो खैर हम तक क्या पहुंचने होते हैं, वो हम तक क्या पहुंचने हैं या कभी पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे, ये शायद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का शायद हक़ होता है कि उन तक, इन फैसलों तक उनकी रसाई हो, लेकिन पता नहीं उन तक भी होती है कि नहीं होती। बहरहाल ये एक अजीब सी बहस है, हम इस बहस में पड़े बगैर आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि कल जब मैंने गुजारिश की थी कि जो ISA के हेडक्वार्टर में जो एक मीटिंग चल रही थी, जो ब्रीफिंग थी, जिसको चेयर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने किया, तो वहाँ पर सिविल और जो मिलिट्री दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, हाई कमान है, यानी वज़ीर दफ़ा भी थे, वज़ीर दाखिला भी गालबन थे और वज़ीर ख़ज़ाना भी थे, और इस तरफ मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह वो भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तीनों, यानी कह लेंगे तीनों जो चीफ्स थे वो भी थे, और DG ISI। ज़ाहिर है कि वो फोरम ही इस तरह का है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकल जो फ़ैसले होने होते हैं, जो पॉलिसीज़ बननी होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो एनालिसिस होता है, वो इसी दफ्तर के अंदर होता है। और उनका एक डिपार्टमेंट पूरे का पूरा है, जिसको मतलब एक DG हेड करते हैं। तो उसमें गालबन जो ख़बरें आ रही हैं, अब ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिव सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और अमेरिकी अवान नुमाइंदगान के अंदर, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया अमेरिकी अवान नुमाइंदगान और पेंटागन को कोट करते हुए ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो अमेरिकी अफवाज हैं उनको ज़मीनी और फ़ज़ाई अपनी जो हदूद हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अगर तो सादगी का मामला हम रखें तो सादगी का मामला ये है कि जी कि वो जहाज़ गुज़रेंगे तो गुज़र जाएंगे, और मतलब वो क्यों गुज़रेंगे, ये क्या, किन के ख़िलाफ़ गुज़रेंगे। अच्छा, ये अब स्पेकुलेटिव है चीज़ें। अच्छा, फिर ज़मीनी रसाई जो है, जो मतलब ज़मीनी हदूद का इस्तेमाल, ज़मीनी रसाई, ये इसके क्या माने हैं, इसके भी हर कोई बंदा अपने ही माने निकालेगा। एक जो सादा सा माना है एक आम आदमी वाला कि जी कि फ़ौज इधर से गुज़र जाएगी, यही है ना। अगर तो फिर मतलब अगर थोड़ा सा इसको सेंसिटिव, इसको फ़ौजी ज़ुबान से इस्तेमाल करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की मर्ज़ी के साथ, या अमेरिका को पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है कि वो उसकी फ़ज़ाई हदूद, यानी कि फ़ज़ा इस्तेमाल कर सके और ज़मीन इस्तेमाल कर सके। सिंपल, यानी कि फ़िज़ा में इसके जहाज़ उड़ सकें और ज़मीन में इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, यानी सोल्जर्स के जो फुट प्रिंट्स हैं, यानी जिसको प्यादा फ़ौज से लेके टैंकों वाली फ़ौज, हर तरह की फ़ौज। अब इसका जो सादा मतलब वो निकलता है देसी ज़बान में, यानी वो ज़बान जो मेरी और आपकी ज़बान है, कि पाकिस्तान अमेरिका को हवाई और ज़मीनी सहूलतें, या अगर इससे भी हम सादा करें तो फिर ये अड्डे, मतलब अमेरिका का तो शौक़ है। अगर आप अमेरिका की पूरी अमेरिका पूरी दुनिया का हमसाया है, एक ये कहा जाता है, और अमेरिका के हर दूसरे मुल्क में अड्डे हैं, जापान में अड्डे, कोरिया में अड्डे, इधर फिर क्या कहते हैं सऊदी अरब में अड्डे, कुवैत में अड्डे, हर जगह पे, हर तरफ। और ये नहीं कि कहीं पे उसने रशिया को टैगल करना है, कहीं पे ईरान को टैगल करना है, समंदरों के उसके बेड़े, कोई बेड़ा कहीं पे खड़ा है, कोई बेड़ा कहीं पे खड़ा है, और आटो पे हैं सारे के सारे। कि अगर यानी कि SOPs तय हैं कि अगर अमेरिका की हाई कमांड के साथ जो सेंट्रल कमान है, पेंटागन या वो जो सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसके साथ किसी अमरीकी बहरी बेड़े का राब्ता कट भी जाए तो फिर उसने किस तरह ऑपरेट करना है, अमरीकी मफादात क्या होंगे, वो एक क्या कहते हैं कि एक तिजोरी होती है हर उस बड़े
جتنے بھی اس کے بیڑی بیڑے ہیں USSR انٹرپرائزز اس طرح کر کے کئی نام ہیں ان کے اور کئی بیڑے ہیں ان کے، ان ہر بیڑے میں ایک تجوری ہے جس کا کوڈ جو ہے وہ کوئی 2-3 کمانڈ یعنی کہ جس کو چین آف کمانڈ کہتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ جب سینٹ کام کے ساتھ ان کا کسی بھی وجہ سے رابطہ کٹ جائے، اتنی لمبی پلاننگ ہوتی ہے ان کی یا پلاننگ ہے ان کی، اتنا دور کا سوچتے ہیں، کٹ جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جی کہ وہ پھر کوڈ ملائیں گے، وہ اندر سے ڈاکومنٹ نکالیں گے، اس پر جو ہدایات لکھی ہوں گی کہ امریکی مفادات کو تحفظ کس طرح انہوں نے کرنا ہے، کس طرح آپریٹ کرنا ہے، وہ اس پر لکھا ہوگا، پھر وہ جو بحری بیڑا ہے وہ امریکہ ہوگا۔ تو یہ امریکہ کا سین ہے۔ تو اب معاملات اس طرف آ جائیں کہ یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور کافی دنوں سے چل رہی ہیں، اور کل جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ڈان نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ڈیوڈ ایف ہیلوے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں فار انڈو پیسیفک افیئرس، انہوں نے امریکن سینٹ کو یا نمائندگان کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جی کہ پاکستان ہیز الاؤڈ دا US military ٹو یوز اٹس ایئر اسپیس اینڈ گیون گراؤنڈ ایکسیس so that it can support its presence in Afghanistan according to a Pentagon official۔ تو یہ بھی خبر ہے، اور یہ نہیں کہ اس طرح کے کر کے معاملہ چل رہے ہیں، اور پھر بڑی ڈیٹیل ہے کہ ان سے سوال کیے گئے کہ جی کہ کس طرح آپریٹ کریں گے، کس طرح کریں گے، یا امریکی جو اب یہ اسپیس کا استعمال کس طرح ہونا ہے اور زمینی رسائی کا استعمال کس طرح ہونا ہے، یعنی کہ جو اڈے ہونے ہیں، تو پاکستان تو اس کی کر رہا ہے جی فی الوقت تردید، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اسی تو نہیں کر رہے، تو یہ ہے وہ ہے ہمارا دفتر خارجہ یہ والی تردید کر رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اسی لیے کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سے دھواں اگر کہیں سے اٹھ رہا ہے تو کہیں پہ آگ ضرور لگی ہوئی ہوگی، دھواں بغیر کسی وجہ سے نہیں اٹھتا۔ اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کے جتنے بھی اس نے وینچر کیے ہیں، مہم جوئیاں جتنی بھی اس نے کی ہیں، اس کا پاکستان نے خمیازہ بھگتا، امریکہ نے بھگتا یا نہیں بھگتا۔ امریکہ نے تو میرا خیال ہے ابھی تک وہ 9/11 کے بعد یا اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح سے بھگتا نہ بعد میں بھگتا، اب اس کے اوپر بھی وہ جو سیاسی کہہ رہا ہوں سازشی مفروضے ہیں وہ بھانت بھانت کے ہیں اور طرح طرح کے ہیں کہ جی کہ وہ اس دن ہفتے کا دن تھا جس دن یہودی چھٹی کرتے ہیں، اور یہودی جو تھے ان میں ایک یہودی نہیں تھا، جو ٹوئن ٹاورز ہیں، اور اس وقت ان کا کوئی تہوار بھی تھا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ جو جہاز ٹکرائے وہ محض ڈرامہ تھا جہاز ٹکرانے سے۔ پھر اس کے اوپر وہ 9/11 فارنہائٹ وہ بنی ہوئی ہے، اور ایک ڈاکومنٹری ہے اور کئی ڈاکومنٹریز ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا سٹرکچر کس طرح کا تھا، ان میں جہاز ٹکرائے، جہاز ٹکرانے سے یہ گر سکتے ہیں کہ نہیں گر سکتے، زمین بوس اتنے بڑے جو ہیں وہ ٹاورز وہ محض دو جہاز ٹکرانے سے گر گئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ باقاعدہ گرائے گئے ہیں، اور باقاعدہ اس کی پلاننگ تھی، اور اس کے پیچھے پھر وہ بڑے مفروضے، پھر وہ باتیں پکڑی نہیں جاتی، کوئی ادھر کو نکل جاتی ہے، کوئی ادھر کو نکل جاتی ہے۔ بہرحال یہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ ایک واقعی ایک دہشت گردانہ حملہ تھا امریکہ کے اوپر، اور اس پاداش میں تھا کہ اس نے، یا یوں کہہ لیں کہ جو مسلمان انتہا پسند ہیں جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، انہوں نے کوئی انتقام وغیرہ لیا، اس کے پیچھے جو اسامہ بن لادن تھے ان کا کوئی ہاتھ تھا، القاعدہ تھا یا نہیں تھا، یہ کہانیاں ایک طرف، لیکن جتنا پے پاکستان نے کیا ہے امریکہ کا 2 دفعہ ساتھ دینے کی صورت میں، پہلے ساتھ دیا آپ نے کولڈ وار میں، امریکہ یا نیٹو یا کہہ لیں کہ وہ جو بھی اتحاد تھا عالمی سرمایہ داروں کا اتحاد، اس میں آپ رشیا کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہم نے جہاد کیا، اور یہ پھر بڑی کہتے ہیں رٹی رٹائی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں، اور ہم نے جناب وہ جہاد لڑا، اور وہ تب بھی ہمیں ٹیررسٹ کہتے تھے کہ جو ہمارے جہادی، جن کو ہم جہادی کیمپ کہتے تھے جہاں پر ہم لوگوں کو مجاہدین کو جہاد کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، وہاں وہ ان کیمپس کو ٹیررسٹ کیمپس کہتے تھے، تب بھی ان کے ذہن میں تھا کہ یہ اصل میں کیا ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہلری کلنٹن کا جو بیان جو انہوں نے سینٹ میں شورى آفاق دیا کہ ہم نے جو کولڈ وار تھی اس میں رشیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وہابی ازم کو فروغ دیا، اور پھر جب وقت آیا، وقت یہ نہیں وقت سے مراد ہے کہ جب ہم نے وہ ٹارگٹس اچیو کر لیے تو پھر پاکستان کو ہم نے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ کب کی بات کر رہی ہیں؟ وہ یہ بات کر رہی ہیں 2008 کے بعد کی بات کر رہی ہیں۔
کیونکہ تب تک امریکہ جو تھا وہ طے کر چکا تھا کہ یا سمجھ چکا تھا کہ پاکستان جو ہے، یعنی خصوصاً پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ تب تک یہ جنگ نہیں جیت سکتا جب تک پاکستان کی قوم اس کو نہ کرے، یعنی کہ اون نہ کرے۔ تو پھر وہ جو پاکستان میں سیاسی تبدیلی آئی اور جس طرح کر کے لائی گئی، جس طرح کر کے پرویز مشرف کو ہٹایا گیا، یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جس کو لیڈ امریکہ ظاہر کر رہا تھا، امریکہ اور برطانیہ۔ تو ہم نے اس جنگ میں بھی جو پہلی جنگ کا رد تھا، ہم نے ایک جنگ لڑی اور اس میں ہمارے 70,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، اور اس جنگ میں ہم نے میرا خیال ہے کہ کوئی راہ نجات اور کوئی راہ رد الفساد، ضرب عضب اور پتہ نہیں اس طرح کر کے المیزان، کئی ہم نے آپریشن کیے، اور ہمارے 70,000 کے لوگ جو تھے، جن میں زیادہ اکثریت سول افراد کی تھی، وہ شہید ہوئے۔ اب یہ جو نیا وینچر ہے، میں سن رہا تھا جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے پاکستان کے، جی امریکہ کہے گا پاکستان ہنس کے اس کے ساتھ چل پڑے گا، ایک ٹیلی فون کال، بڑا فرق ہے۔ تب جو امریکہ کے ساتھ پوری دنیا تھی، اب امریکہ کے ساتھ اس طرح کا عالمی سطح پر معاملہ نہیں ہے۔ تب پاکستان کے اور چین کے جو مراسم تھے وہ اتنے گہرے نہیں تھے، اور پھر یہ کہ جی کہ اس وقت عمران خان، یا اس وقت عمران خان کی حکومت ہے جو تب بھی کہتے تھے کہ جی کہ امن کو ایک موقع اور دیں، اور یہ ہم جو طالبان کو مار رہے ہیں بیسیکلی ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس ایسے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ہم امریکہ کی دوبارہ سے جنگ نہیں لڑیں گے یا امریکہ کو اڈے شڈے نہیں دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی سادگی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بڑی سادگی سے لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وہ جو امریکہ میں جا کے وہ جو دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے تھے، پینٹاگون سے لے کے وائٹ ہاؤس تک، سب کے سب کہ جی اس سے بڑا لیڈر ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایوب خان صاحب گئے تھے تو جو تھے صدر جان ایف کینڈی، وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کے ایوب خان کے مطلب استقبال کرنے چلے گئے تھے آگے تک، اتنا ہی گرم جوشی اور تپاک کے ساتھ کیا تھا۔ امریکنز اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، جب ان کو کام ہوتا ہے تو وہ گدھے کو بھی باپ کہتے ہیں، اور جب کام نہیں ہوتا تو پھر کیری لوگر بل آ جاتا ہے۔ پاکستان کی فوج کو ڈائریکٹلی انہوں نے استعمال کیا، جب تک کیا جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ پاکستان کی فوج محض اس کو ہم جو ہے وہ امداد دے کے، ڈالر شالر دے کے تو یہ جنگ نہیں جیت سکتے، ہمیں یہ پاکستان کے سول گورنمنٹس، پاکستان کی جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے امداد دینی ہے۔ کیری لوگر بل یہی تھا، اور لہٰذا فوج کو انہوں نے چھٹی کرا دی بیچ میں سے۔ تو کیوں؟ یہ کوئی عوام کی محبت نہیں تھی یا فوج کی نفرت نہیں تھی، ان کو یہ اندازہ تھا کہ جب تک پاکستان کے عوام اس کو دہشت گردی نہیں سمجھتے، یا دہشت گرد جو ہیں ان کے جس کو کہہ لیں کہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، تب تک یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ تو انہوں نے پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ پیسے لگانے شروع کر دیے۔ اب وہ کولیشن سپورٹ فنڈ بھی بند ہے، سارا کچھ بند ہے، اور پھر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے ہونے نہ ہونے کے کوئی فرق پڑتا ہے، عمران خان صاحب نے وہی کرنا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ 2000 یعنی کہ غالباً پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2012 11 12 13 کا واقعہ ہے کہ یہ ڈرون حملوں کے خلاف، یہ ان کی ایک پوری تھیوری تھی کہ جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شدت پسندی اور بڑھتی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ڈرون حملوں میں پتہ نہیں کس کا فائدہ ہوا کس کا نہیں فائدہ ہوا، لیکن یہ لے کے جا رہے تھے جو وزیرستان تک، یعنی جلوس کی صورت میں، ریلی کی صورت میں انٹرنیشنل میڈیا کو، لیکن یہ پھر ٹانک کے اوپر روک دیے گئے۔ میں وہاں پر موجود تھا، اور پاکستان کے دیگر جو میڈیا آفیشلز تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ عمران خان صاحب ایک فون کال آئی تھی، اور اچھے بچوں کی طرح یہ ٹانک سے تھوڑا سا آگے جا کے تو پھر راتوں رات واپس آ گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ کہنا کہ جی کہ چین کے ہوتے ہوئے امریکہ کی گود میں ہم کس طرح جا کے بیٹھے ہیں، کس طرح اڈے دیں گے، تو یہ کوئی پہلی دفعہ کام نہیں ہوا۔ وہ جو سی پیک تھا، کہاں پہ ہے سی پیک؟ یہ صرف باتیں ہیں، اخبار کی خبروں کی زینت، اور ٹی وی کے جو نشریے ہیں ان پر صرف رنگ جمانے کے لیے اور صرف باتیں بنانے کے لیے سی پیک کھیلا جا رہا ہے۔ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں، کہیں پہ سی پیک آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گا جس طرح سی پیک کبھی تھا۔ تو نہ سی پیک ہے
کہ ہم کہہ سکیں کہ سی پیک کے ہوتے ہوئے امریکہ کو پاکستان کے اڈے نہیں جائیں گے، تو یہ اگر طے انٹرنیشنل میڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہے؟ ہم تو وہ ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ جی ڈرون حملے ہماری اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو وکی لیکس آئی تھیں ان میں یہ طے تھا ہماری حکومت جو وہ کہتی تھی کہ جی کہ ہم کہتے جائیں گے کہ جناب کہ یہ زیادتی ہے تجھے حملے کر دے جانا۔ تو یہ عمران خان صاحب اس کو کیش کیا کرتے تھے اس طرح کی باتوں کو۔ اب عمران خان صاحب کو ذرا کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح مطلب جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، گھر وہ کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، تو جب تک آپ کے پلے کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، مطلب گھر دانے نہیں، تو آپ آنکھیں کس کو نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا وہ جو دانے کہیں سے آ رہے تھے ان کا راستہ بھی ہم نے روک دیا، جو چین کی صورت میں یا سی پیک کی صورت میں پاکستان آ رہے تھے۔ اور آخری دفعہ جو یہ اڈے واپس ہوئے، اب سوال ہوتا ہے نا کہ اڈے پہلے بھی تھے نا، وہ شمسی ایئر بیس اور وہ کون تھی جی دوسری شہباز ایئر بیس، جہاں سے وہ ڈرون اڑتے تھے، یہیں سے اڑتے تھے، یہیں پہ بم مارتے تھے، تو یہ پاکستان نے کب واپس دی تھی؟ تو یہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوا تھا، سلالہ یا آصف زرداری کے دور میں۔ سلالہ یہ جو چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر جو نیٹو کے طیارے ہیں، امریکن طیارے ہیں، انہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کی مزاحمت میں ہم نے بہرحال کوئی گولی شولی کوئی جہاز تو نہیں اڑایا، البتہ نیٹو سپلائی روک دی تھی ہم نے، اور نیٹو سپلائی روکنے کے بعد خیر وہ بھی بعد میں چل پڑی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا، لیکن اڈے ہم نے واپس لے لیے تھے۔ تو اڈے اس لیے اب واپس ہو سکتا ہے چلے جائیں۔ کوئی نصیر آباد ایئر بیس کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کہی جا رہی ہے بات، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید افغانستان سے امریکی فوج نہیں کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور طریقے سے امریکی مفادات کا تحفظ افغانستان میں کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان ہمیشہ سے خدمت گزاری کرتا آیا، اگوں بھی کر لے گا، قیامت آ جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔